बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। है हमारी दर्स का करबला करबला। दोस्तों, हम करबला के मुख्तलिफ शुहदा का तज़किरा कर रहे हैं और हमारा टारगेट ये है, हमारी ख्वाहिश ये है कि उन शुहदा आली मकाम के तज़किरे से हम सब अपने ज़माने के पाक इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की नालान अथर पर कुर्बान होने का शऊर हासिल कर सकें। दोस्तों, आज जिस पाक शहजादे का तज़किरा करना चाहता हूँ वो अजीम हस्ती हैं मौला किरदगार वफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे फर्जंद आली मकाम पाक शहजादा हज़रत कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोस्तों, इस दौर में अकायद इख्तलाफात का शिकार हो चुके हैं और पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ अमामा और अबाओ कबाब पहने हुए कुछ अहले मिंबर बवजह जहालत या बवजह अदावत शिया अवाम को स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं, यानी हल्का हल्का जहर अकायद की रगों में मुंतकिल कर रहे हैं और सादा लो अवाम अपनी लाइल्मी की वजह से उनकी बातों को कबूल भी कर रहे हैं। खालिक कायनात मोमिनीन और मुखलसीन को उनके इस शर से महफूज रखे। दोस्तों, पहले तसव्वुर ये पेश किया गया था कि 14 पाक ज़वात अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मासूम हैं और इस खानदान के बाकी सभी अफराद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह गैर मासूम हैं। ये तसव्वुर किसी इमाम मासूम का पेश फरमाया हुआ नहीं था, बल्कि उलमाए सू का वज़ा करदा था। इस तसव्वुर की कबाहत भी किसी से मख्फी न थी, मगर फिर भी उसे राइज कर दिया गया और अवाम ने इसे कबूल भी कर लिया। हम अपने कमसिन बच्चों को ये जुमला याद कराते हैं, अल्लाह एक, पंचतन 5, इमाम 12, मासूमीन 14, यानी हम मासूमीन की तादाद को 14 तक महदूद रखते हैं। दोस्तों, उलमाए इरफान ने उन उलमा के एहतराम की वजह से इस अवामी नजरिए की तरदीद तो ना की, लेकिन उसकी कबाहत को कम करने के लिए उन्होंने असमत की 2 किस्में बना दी ताकि पाक खानदान सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन के बाकी पाक अफराद का मकाम और उनकी अजमत भी अवाम के अकायद में बाकी रह जाए। उन्होंने ये नजरिया बयान फरमाया कि असमत की 2 किस्में हैं, एक असमत कुबरा, दूसरी असमत सुगरा। इन 2 अक़साम के लिए बाद में 2 इस्तिलाहात वज़ा की गईं। असमत कुबरा के लिए लफ्ज़ मासूम रखा गया और असमत सुगरा के लिए लफ्ज़ महफूज रखा गया, और इन 2 में यह फर्क बयान किया गया कि जो महफूज होता है उससे खता सरजद हो सकती है, उससे निस्यान और मकरूहात का इर्तकाब हो सकता है, यानी वो भूल चूक कर गुनाहाने सगीरा कर सकता है मगर गुनाहाने कबीरा वो नहीं करता, और जो मासूम होता है उससे दोनों किस्म के मुहर्रमात का इर्तकाब नहीं होता। असमत की आजकल जो तारीफ राइज है वो ये है कि मासूम वो है जो गुनाह की इस्तेदाद और कुदरत के बावजूद गुनाह नहीं करता। इस तारीफ को देखकर हर ज़हन में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर वो मासूम गुनाह क्यों नहीं करता। इस सवाल का जवाब उलमा ने यह दिया कि जिस वक्त मासूम के सामने कोई गुनाह आता है तो उसे अल्लाह जल्ले जलालहू का जलाल और गजब याद आ जाता है और वो उस डर की वजह से वो गुनाह नहीं करता। इस नजरिए की कमजोरियां किसी भी साहिब अक्ल व शऊर से पोशीदा नहीं। इस पर मुकम्मल बहस किताब इम्तियाजुल आलीन में मौजूद है। मजीद गुफ्तगू शहंशाह ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के अस्माए मुबारक की किताब नहजुल मारिफत फी अस्माइल हुज्जत, उसमें असमतुल उमम जो मेरे शहंशाह लजपाल का इसमें मुकद्दस है उसकी शरह में भी इस पर बात की गई है। तफसील के लिए इन किताबों की तरफ आप रुजू कर सकते हैं। यहां सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि उन्होंने जो मासूम की तारीफ की है वो पाक खानदान तत्हीर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के शायान शान ही नहीं है, बल्कि इस मकाम पर वो अफराद फाइज हैं कि जिन्होंने पाक खानदान के इरफान के आला मकामात को हासिल किया, मसलन नवाबीन अरबा या जनाब सलमान मोहम्मदी अल फारसी या ऐसे दीगर अफराद उम्मत
وہ تو عصمت کی اس تعریف میں آ سکتے ہیں، لیکن پاک خاندان تطہیر علیہم الصلوات والسلام تو اس سے بے انتہا اجل اور عرفہ اور اعلیٰ ہیں، کیونکہ وہ تو سب ہی معصوم گر ہیں، یعنی معصوم گر ہیں، معدن عصمت ہیں، کائنات کو عصمت عطا فرمانے والے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پاک خاندان علیہم الصلوات والسلام کے بارے میں چہاردہ معصومین اور عصمت کبریٰ و صغریٰ جیسی اصطلاحات کی کوئی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ خود اللہ کے نور اول شہنشاہ معظم جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد علیہم الصلوات والسلام، یعنی ہمارے پاک گھر کا ہر فرد عین محمد ہے۔ اگر اس حدیث پاک میں آخری فقرہ نہ ہوتا تو کوئی ضعیف العقیدہ مولوی یہ نتیجہ اخذ کر سکتا تھا کہ اول سے مراد خود شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اوسط سے مراد پانچویں پاک شہنشاہ صلوات اللہ علیہ وآلہ ہیں، اور آخر سے مراد شہنشاہ زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہے۔ لہذا بات 14 معصومین سے شروع ہو کر انہی پہ ختم ہوتی ہے، لیکن اس نظریہ کی تردید کے لیے آخری جملہ موجود ہے جس میں ارشاد ہے کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سارے کے سارے عین وہی ذات ہیں، ان میں کوئی فرق سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ اس پاک خاندان کہ جملہ پاک شہزادے اور پاک شہزادیاں صلوات اللہ علیہم اجمعین حاملان عصمت الہی ہیں، معصوم اکبر ہیں، اور ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت سرے سے موجود ہی نہیں۔ اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں 2 مقامات پر ان پاک ہستیوں کو اللہ کی مثل اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ جب قرآن پاک خود ان کو اللہ کی مثل اعلیٰ کہتا ہے تو کیا اللہ میں استعداد گناہ کرنے کی صلاحیت ہے؟ نہیں ہے۔ یہ توحید کی توہین ہوگی اگر کوئی یہ تصور رکھے۔ تو اگر خدا میں استعداد گناہ ہے ہی نہیں، سرے سے موجود ہی نہیں، تو اس کی مثل اعلیٰ میں استعداد گناہ کہاں سے آئے گی؟ دوستو حقیقت یہ ہے کہ جناب شہزاد علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پاک شہزاد علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور جناب مولا غازی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ان کے آخری پاک فرزند تک سب میں استعداد امامت موجود تھی، مگر منصب امامت کے محدود ہونے کی وجہ سے یہ منصب ان تک نہیں پہنچا، ورنہ اس کے قابل سبھی شہزادے تھے۔ شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ثانی جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی مقام عصمت الہیہ پر فائز ہیں۔ سن 44 ہجری میں مدینہ میں ان کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ ان کا بچپن اپنے بابا پاک کے ساتھ اطاعت امام زمانہ میں گزرا۔ جس وقت مدینے سے تیاری ہوئی تو یہ بھی قافلہ تسلیم و رضا کے ساتھ کربلا آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت شہزادہ محمد بن عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش خیام میں پہنچ گئی تو اس کے بعد شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آقا سبھی جوانان بنی ہاشم تو شہادت کی سیج پر سوتے چلے جا رہے ہیں، اگر ساری فوج کی شہادت کے بعد مجھے جنگ کی اجازت دی گئی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے آقا مناسب یہی ہے کہ اب مجھے جنگ کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ جس وقت جناب کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام اجازت طلب کرنے میں مصروف تھے، عین اسی وقت 2 شہزادگان نے آ کر ان کا دامن پکڑا۔ ان میں سے ایک جناب فضل اور دوسرے جناب قاسم، دونوں شہزادگان کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام۔ عرض کرتے ہیں ماما جان، آپ سے پہلے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم معراج شہادت پر فائز ہوں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں سے کشتی شہادت پر سوار فرماتے، مگر آپ تو ہم سے بھی پہلے تیار ہو رہے ہیں، جبکہ ہماری زندگی میں یہ ناممکن ہے کہ کوئی آپ کی جانب میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔
پہلے ہمیں اجازت لے کر دیں، اس کے بعد جو آپ پسند فرمائیں، بسم اللہ۔ شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں آپ سے یہی امید تھی، اب بات یہ ہے کہ خود ہی اپنے آقا سے اجازت بھی طلب کر لو۔ دونوں شہزادوں نے سر جھکا کے امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کیا، عرض کرتے ہیں آقا کیا آپ کے مقصد میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے لال کم سے کم آپ تو مظلوم کو تنہا نہ کریں۔ اس وقت دونوں شہزادوں نے رو کر عرض کیا کہ آقا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سبھی نوجوان شہید ہو کر سربلند اور سرخرو ہو چکے ہیں، پھر ہم اس شرف سے کیوں کر محروم رہیں؟ آقا یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سب سے عظیم المرتبہ غیور ہیں، اس لیے ہمیں اس حیات فانی سے آپ کی پاک نالین پر فدا ہونا زیادہ عزیز ہے۔ ہم پر ضرور احسان فرمائیں اور اذن جہاد عطا فرمائیں۔ اپنے نوخیز شعروں کا کلام سن کر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو بسم اللہ، خالق آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، جاؤ میرے لال جاؤ۔ دونوں شہزادے اجازت لے کر اپنے بابا پاک کے سامنے آ کھڑے ہوئے، خوش ہو کر عرض کرتے ہیں بابا جان ہمیں جنگ کی اجازت مل گئی ہے۔ شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ تو ہم سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں، کیونکہ ہم تو صبح سے جنگ کی اجازت طلب کر رہے ہیں مگر ہمیں اجازت نہیں مل رہی۔ آپ نے ایک بار پھر اجازت طلب کی اور آپ کو اجازت مل گئی، جاؤ میرا لال جاؤ فی امان اللہ، مگر جانے سے پہلے خیام میں جا کر اپنی پاک والدہ سے وداع کر لو۔ دونوں شہزادے خیام میں تشریف لے آئے۔ یہاں جب نگاہ کی تو خیام میں عجیب منظر نظر آیا۔ خیام کے سامنے صحن میں ایک مسند پر ان کے بڑے بھائی جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش پڑی تھی، جس کے گرد مستورات حلقہ بنائے رو رہی تھیں۔ ان مستورات کے درمیان ان شہزادوں کو اپنی پاک والدہ زمین پر مسند نشین نظر آئیں۔ باقی مستورات انہیں جوان بیٹے کے لیے پرسہ دے رہی تھیں۔ انہوں نے پاک بھائی کی لاش پر نگاہ کی، ان کا خون آلود کفن نظر آیا۔ ان کے جسم پر ایک چادر تھی اور چادر میں سے صرف جناب محمد کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ بھائی کی لاش پر حسرت آمیز نگاہ ڈال کر فرمایا واللہ اب آپ کے بغیر زندگی دشوار ہے، اچھا خدا حافظ۔ دونوں بھائیوں نے وہیں کھڑے کھڑے مستورات پر الوداعی نگاہ ڈالی اور خیام سے باہر آ کر دوبارہ بابا پاک سے وداع ہوئے۔ جناب قاسم ابن عباس علیہ الصلوۃ والسلام میں میدان میں تشریف لے گئے۔ میدان میں پہنچ کر انہوں نے اپنا گھوڑا فوج کفار کے سامنے کھڑا کیا اور اس کے بعد انہوں نے رجز پڑھنا شروع کیا اور فرمایا لوگو مجھے پہچانو، میں سرکار ابو الفضل العباس علمدار فوج حسین جلال کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کا نوخیز شیر ہوں۔ نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، آج میں اس انداز سے تلوار چلاؤں گا کہ خود موت کا بھی سانس رک جائے گا۔ قیامت بن کر میں تمہارے سر پر آ چکا ہوں۔ میں وہ ہوں کہ جس کے خوف سے دودھ پیتے بچے پل بھر میں بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ آج تمہاری بوٹی بوٹی کر کے ریت میں ملانے کے لیے مجھے مامور کیا گیا ہے۔ تمہارا دھدیال یعنی جہنم تمہاری منتظر ہے، سنبھل جاؤ، اور اگر کسی کے دل میں اپنا زور بازو آزمانے کی حسرت ہو تو وہ میرے سامنے آئے۔ جس وقت پاک شہزادہ قاسم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رجس پڑھی تو عمر ابن سعد ملعون کے ساتھ 20 جوان گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ وہ اس ملعون کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو ہم مل کر اس جوان پر حملہ کریں۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ دیکھ لو، شیروں کے بیٹے شیر ہوتے ہیں، اگر تمہاری ہڈی میں دم ہے تو بے شک جاؤ، مگر خیال رکھنا کہ سیدھا موت کی طرف جا رہے ہو، سنبھل کے جانا۔ ان 20 جوانوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں اٹھائیں۔ ادھر اسد الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیر نے اپنے 3 دن کے پیاسے رہوار کی باگ اٹھائی اور اس انداز میں گھوڑے کو آگے بڑھایا کہ آتے ہوئے 10 سواروں کو اپنے بائیں جانب رکھا اور 10 کو دائیں جانب، اور ان کے درمیان میں سے قضا کی برق شرر بار بن کر
وفا کے کردگار کے شیر نے اس طرح سے گزر کیا کہ شامیوں کے گھوڑوں کی رفتار میں بھی فرق نہیں آیا اور نہ کسی سوار کی زین پر حالت بدلی. ہوا یہ کہ گھوڑوں کی باگیں ظالمین کے ہاتھوں میں رہ گئیں، جسم زین پر رہے، مگر ان کے سر ثانی اسد اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے سموں کے ساتھ ٹکرا کر گرتے ہوئے نظر آئے. لشکر کفار نے بے ساختہ داد دی کہ واقعی ہاشمی خون کا کوئی جواب نہیں، واللہ آپ جیسا جنگجو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور عمر ابن سعد ملعون نے غصے سے پاگل ہو کر فوج سے کہا کہ تم ان کو داد شجاعت ہی دیتے رہو گے یا کچھ کر کے بھی دکھاؤ گے؟ فوجیوں نے کہا ہمیں بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے. اس ملعون نے کہا کہ سب مل کر حملہ کر دو. شہزادہ پاک نے جس وقت 20 جوانوں کو فنار کیا تو فوج کفار کا ارادہ بھانپ کر آتی ہوئی فوج پر بڑھ کر پہلے ہی حملہ کر دیا. 250 ملائین اس حملے میں فنار ہوئے، لیکن پاک شہزادہ زخموں سے چور ہو کر زین چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور آہستہ آہستہ آواز دی، یا سیدی ادرکنی فی سبیل اللہ. جناب غازی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ آواز سنی تو دوبارہ زبان مبارک پر فکر آیا، الحمدللہ و شکرن للہ، خالق تیری حمد ہے کہ تیری ذات نے میری قربانی کو منظور فرمایا. تاریخ بتاتی ہے کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دیکھا تو شہزادہ پاک فرش معلیٰ پر خون میں غلطان نظر آئے. انہوں نے جناب غازی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ انہیں اٹھا کر خیام میں لے چلو. حکم کی تعمیل میں جناب سرکار وفا نے پاک شہزادے کو میدان سے اٹھایا، مگر خیام میں نہیں لے گئے، بلکہ جہاں باقی شہداء کی خون آلودہ لاشیں رکھی ہوئی تھیں انہیں بھی آ کر گنج شہداء میں ان کے ساتھ سلا دیا. جس وقت مولا غازی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہزادے کو گنج شہداء میں سلا رہے تھے، اس وقت دائی پاک سلام اللہ علیہ کی نگاہ پڑی اور انہوں نے شہزادہ پاک کی والدہ کو یہ اطلاع دی. جناب فضل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ پاک صلوات اللہ علیہ نے پاک دائی کو فرمایا کہ جا کر ہماری طرف سے شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کریں کہ آپ میرے فرزند کو شاید اس لیے خیام میں نہیں لائے کہ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یکے بعد دیگرے دوسرے جوان بیٹے کا صدمہ ماں کے لیے ناقابل برداشت ہوگا. ابھی تو بڑے بیٹے کی لاش صحنے خیمہ میں پڑی ہوئی ہے، لیکن آقا میرے لیے تو آج بیٹوں کی قربانی کی خوشی ان کی شادی کی خوشی سے بھی بڑھ کر ہے. اس وقت دائی پاک نے امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ شہزادہ پاک کی والدہ کی خواہش ہے کہ اگر مناسب سمجھے تو ایک مرتبہ میرے فرزند کی لاش کو خیام میں لانے کی اجازت عطا فرمائے. اس وقت امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام پاک شہزادے کو خیام میں لے آئے اور انہیں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ سلا دیا. شہزادہ پاک کی والدہ پاک ان کے سرانے کی طرف آ کر بیٹھ گئیں. خون آلودہ پوشاک دیکھتے ہی فرمایا، میرا لال، یہ آپ کے جسم کا خون نہیں بلکہ آپ کے خون کی شکل میں دکھیاری ماں کے جگر کا خون تھا، اور آپ ماں کے جگر کا خون کتنی فراغ دلی سے میدان میں خرچ کر کے آیا ہے میرا لال. دکھیاری ماں کی دولت لٹاتے ہوئے اتنی سخاوت بھی اچھی نہیں ہوتی. پاک مستورات سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں کہ تمام بیویاں مل کر دعا کریں کہ ہمارے پاک منتقم جناب حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ کا جلد ظہور ہو، ہمارے جوانوں اور کم سن شہزادوں کا انتقام ہو، پاک گھر میں ان شہزادوں کی شادی کے سگن منائے جائیں، ان کی پاک بہنیں اپنے بھائیوں کے پلو باندھیں. ہم بھی اس پاک مظلومہ کی دعا پر آمین کہتے ہیں. آمین آمین یا رب العالمین.